नीलम तुमको पता है मेरा एक फ्रेंड है, मेरी उससे तकरीबन 4 साल से बातचीत बंद है। क्यों? वजह ये बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बातचीत जब कर रहे थे तो उसमें मतलब जिस तरह से बात हो रही थी वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई और उसके बाद एक दूसरे को बुरा भला भी कहने लगे, जिसकी वजह से आज तक बातचीत नहीं हुई। फिर यू नो साजिद, इट्स रियली सैड, इट्स वेरी सैड कि आज अगर हम बात करें ना ही सिर्फ हमारी यंग जनरेशन की, ना ही अपनी कम्युनिटी की, लेकिन ग्लोबली ना एक चीज़ बहुत कॉमन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को है ना हम लोग इतना बड़ा डिफरेंस बना देते हैं कि हम लोगों से बातचीत ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल एक्सेप्ट करने को भी नहीं तैयार था। मैंने उससे बल्कि बहुत कोशिश किया कि बातचीत करें, मैंने बोला कि आपका ओपिनियन आपके साथ है, हमारा ओपिनियन आपके साथ हमारे साथ है, लेकिन हम लोग दोस्ती जो है बरकरार रखते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी बोला नहीं, मुझे ऐसे लोगों से बात ही नहीं करना है जिसकी सोच मेरी सोच से मैच ना करे। बहुत बहुत अफसोस होता है साजिद। देखो, सबका अपना ओपिनियन होता है, मैं कुछ अलग नज़रिया रखती हूँ, तुम कुछ अलग नज़रिया रखते हो, और ओपिनियंस अलग होना गलत बात नहीं होती, लेकिन इन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से किसी से बातचीत ना करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, बुरा भला बोलना, और जो इत्तेहाद है, यूनिटी है, दोस्ती है, मोहब्बत है, उसे ख़राब करना इज़ रियली रॉन्ग। मेरे ख्याल से ये तो मसला दोस्ती की बात है। अब घर में भी आप देखें, अगर किसी का कुछ ओपिनियन है, किसी का कुछ मशवरा है, तो उसमें भी टकराव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टकराव। हाँ। और यही टकराव जो है हमारे रिश्ते में तनाव पैदा कर देता है। बिल्कुल ठीक। और काफ़ी बार चर्चा एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो क्यों ना चर्चा टाइम में आज इसी मौजू पर बात करें, बहुत ज़रूरी है। तो जी हाँ नाज़रीन, आइए शो पर मुलाकात करते हैं और इस्तकबाल करते हैं आली जनाब प्रोफेसर कमालुद्दीन अकबर साहब का। सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, जैसे कि आप एक प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो ये आपने अक्सर देखा होगा कि स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ये सिर्फ कॉलेजेस तक या इंस्टीट्यूशन तक नहीं रहता। हम बात करें घरों की, ऑफिसेस की, हर जगह की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कॉमन है। लेकिन आज क्या मसला हो गया है, अगर किसी का ओपिनियन ना माने तो एक कॉमन, एक बोलते ना न्यू नॉर्मल बन चुका है, या तो माई वे या आई विल नॉट टॉक टू यू। या तो आप हमारी बात को माने, हाँ करें, एक्सेप्ट करें, या हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना इस्लाम ने गलत कहा है कि हम एक हेल्दी डिस्कशन नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना ये ह्यूमन क्वालिटी है और इंसानी मिजाज है, और खाली ये डिस्कशन में नहीं होता, पूरी ज़िंदगी में होता है जी। वरना ये पूरी जो मार्केट है सब बैठ जाए, अगर सब लोग एक तरह का कपड़ा ख़रीदने लगे, एक तरह की कुर्सियाँ लेने लगे, एक तरह की वो, तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिजाज में होता है, घरों की बनावट में होता है, घर की सजावट में होता है, खानों में होता है। तो जब इंसान है तो इंसान की क्वालिटी ये है डिफरेंस। असली प्रॉब्लम अराइज करती है, जो ईगो है वो सामने आती है, एक अना आती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है कि बस मेरी ओपिनियन है, बाकी किसी के ही नहीं, और मेरी ही मायने रखती है। हाँ, यानी ये नहीं कि जैसे आपको एक राय कायम करने का हक है, वैसे हो सकता है दूसरे आदमी की राय भी उतनी ही मजबूत हो, और उसके बाद है या कम से कम आप टॉलरेट करें, जितना हाँ आप में टॉलरेंस होना चाहिए। या एक है कि ये कहा जाता है कि जैसे हमारे यहाँ वो तो मोमिन तो एक आइडियल इंसान होता है, वो कोई ये नहीं है कि वो ये वाला काम करता है तो इसलिए मोमिन है, वो तो एक आइडियल इंसान है, या अल्लाह का जो मतलूब इंसान है, अल्लाह जैसा चाहता है वो मोमिन होता है, जो बिलीवर जिसको हम कहें। तो बिलीवर में का जो मिजाज होता है, वो असल बात यही होता है कि उसके अंदर एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक है, और ये लचक उसकी इल्म की वजह से होती है। मौलाना कल्ब सादिक साहब बात बड़ी दिलचस्प बातें कहते थे, तो कहते थे कि जो जाहिल होता है, तो देखो जाहिल में लाम भी बहुत बड़ा सा होता है, वो ऐंठा हुआ, हाँ। और जब वही आलिम में लाम आता है तो छोटा सा होता है। दूसरे कहते थे कि जाहिल की पहचान यही है कि उसमें ज़िंदगी के आसार नहीं होते, और वो क्या होता है कि जब जैसे मुर्दा होता है कि जब लाश ठंडी हो जाती तो अकड़ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो ह्यूमन बीइंग जो जिंदा लोग होते हैं उनमें लचक होती, झुक गए, उठ गए, सीधे बैठ गए। तो वही ज़िंदगी में भी होता है कि वो लाइफ के हिसाब से वो मुर्दा है या जिंदा है, ये उसका पता चल जाता है। आप दूसरों की ओपिनियन को सुनिए भी, इसमें अकड़ने जैसी कोई बात नहीं है। नहीं, ये भी एक अप्रोच है। हम लोग क्या देखते हैं प्रोफेसर साहब के जो है, खासकर हम लोग जब मजहबी बातें करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात सुनते हुए और सुनाते हुए बहुत अच्छा लगता है कि उनके दौर में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते थे, लोगों के फिक्र अलग होते थे, फिक्र अलग होती थी। लेकिन आज जब हम लोग जब मजहबी बातें
کرتے ہیں تو اس میں مطلب بہت زیادہ ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے, بہت زیادہ تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی کوئی واقعہ یا کچھ اس طرح کی باتیں بتانا چاہیں. بالکل آپ نے صحیح بات کہی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں, اہل بیت کے ہاں, سب کے ہاں یہ تھا کہ اپروچ میں ڈفرینس. اب میں تو پیغمبر کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کی بات یاد آ گئی. کچھ سیریا میں تھے, شام میں, جب رسول کا انتقال ہو چکا تھا, وفات ہو چکی تھی, تو سیریا میں تھے حضرت ابو ذر. اب دیکھیے انہوں نے ڈفرینس آف اوپینین بھی کیا اور اپنے آرگیومنٹ کو مضبوط بھی کیا, اپنی رائے بھی دی, مگر کوئی ٹکراؤ نہیں کیا. امیر شام جو تھے, گورنر تھے, گورنر کے بعد اب بھی گورنر تھے, تھرڈ خلافت چل رہی تھی, تو وہ ایک محل بنوا رہے تھے, بہت بڑا محل تھا, ہرے رنگ کا, اس کا نام رکھ رہے تھے الخضرا. جیسے وائٹ ہاؤس ویسے گرین ہاؤس بنا رہے تھے. تو آدمی کو شوق ہوتا ہی ہے کہ جب کچھ خرچہ کر رہا ہو, کچھ بنا رہا ہو. تو حضرت ابو ذر سے کہا کہ دیکھیے کیسا ہے, آپ کی کیا رائے ہے. تو حضرت ابو ذر نے کہا اگر تم اپنے مال سے بنا رہے ہو تو اٹ از ویسٹیج, یہ اسراف ہے, کیونکہ اس سے کم میں کام چل سکتا ہے. اگر مسلمانوں کے مال سے بنا رہے ہو, وہ پہلے تو فضول خرچی تھی, اور مسلمانوں کے مال سے بنا رہے ہو تو اٹ از بریچ آف ٹرسٹ, یہ امانت میں خیانت ہے, کیونکہ تم الخضرا بنوانے کے لیے گورنر نہیں بنائے گئے, مسلمانوں کی بہبودی, ان کے کلیان, ان کے ویلفیئر کے لیے بنائے گا. بات اتنی سخت ہے جو ایک آدمی جو ابھی کچھ نہیں گورنر سے کہہ رہا ہے, لیکن گورنر کے سانس لینے کی جگہ بہت کلیئر ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آتے تھے اور اپنی بات رکھتے تھے, پیغمبر ان کو تعلیم دیتے تھے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. یہ تو بڑا خاص آپ کے پاس تصور ہے کہ تقریباً میجورٹی یہ چاہتی تھی کہ حضرت بلال کی مؤذن شپ ختم ہو جائے, آپ اذان دینے نہ دینے پائیں, آپ کو مؤذن کی حیثیت سے ہٹا دیا جائے. یہ سب لوگ یہی چاہ رہے تھے. اور ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب جو بھی ہوا ہو, پیغمبر نے ان کی تعلیم کے لیے, اور پہلے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم لوگ بالکل غلط, بالکل نہیں ہٹنے دوں گا, اور انا کا پہلو بناتے کہ رسول اللہ ڈٹ جاتے اپنی جگہ پر, میں اللہ کا رسول ہوں. بالکل پیغمبر نے یہ ہوا, اذان دی گئی, فصیح آدمی نے جو بہت اچھی عربی جانتا تھا اس نے اذان دی. رسول اللہ کھڑے ہوئے, اب نیت ہی نہیں کر رہے ہیں, نماز کی نیت نہیں ہو رہی ہے. تو لوگوں کی جب یعنی جو ریگولر ٹائم ہونا چاہیے تھا اسے کافی دیر ہو گئی, تو کسی نے باہر سے پیچھے سے کہا کہ رسول اللہ نیت کیجیے. کہا جبرائیل آئے, کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ابھی اذان نہیں ہوئی ہے. اللہ کے نزدیک اذان ہو جائے تو پھر میں نیت کروں, نماز پڑھوں, اجازت ہی نہیں مل رہی ہے. یعنی آپ نے دکھایا کہ تمہاری رائے تھی, میں نے نہیں ریجیکٹ کی, بلکہ چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کی طرف سے, کہ اللہ کی طرف سے ریجیکٹ ہوئی, نہ کہ رسول اللہ کی طرف سے. تو اپنے کو ایٹ پار لا کے انہوں نے کھڑا کیا ان لوگوں کے سامنے جو مانی بات ہے کہ امتی ہیں, بلیور ہیں, آپ کو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا ہے. آپ تو خود بھی ڈکٹیٹر کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ یہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کہ ان کی تعلیم بھی ہو گئی کہ تم لوگ جس چیز کا انکار کر رہے ہو, اگر اس رخ سے کر رہے ہو کہ یہ کالا ہے تو یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. اگر اس رخ سے انکار کر رہے ہو کہ اس کا لہجہ اچھا نہیں ہے, تو جو جہاں پیدا ہوتا ہے اس کا پروننسیشن ویسے ہی ہوتا ہے. ہم لوگ بعض اوقات جب لوگوں پر ہنستے ہیں, چاہے سامنے نہ کہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے یہ کیسے ادا کیا انہوں نے, اور کیسے یہ بولے. یہ تو ہم لوگوں نے بہت ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے. ہاں یہ ہے نا کہ بہت سی جگہوں پر ہے یہ ہوتا ہے. لیکن اب ایسے ہی صرف ان کے یہاں نہیں, حضرت علی علیہ السلام کے یہاں بھی ہمیں ملتا ہے یہ بات. یعنی بعد میں تو کہیں پر اور آئے تو میں ذکر کروں گا. تو مقصد یہ ہے کہ جو ڈفرینس آف اوپینین کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں, یہ ہیلدی سائن ہے. آدمی لوگ سوچ تو رہے ہیں, کم سے کم کمیونیکیشن تو نہیں بند کرنا چاہیے. بھائی بے وقوفوں کے یہاں ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوگا, جاہلوں میں نہیں ہوتا. جو ایک نے کہہ دیا لڑنے لگا, دوسرا ہلڑ مچ گیا. جیسا کہ آپ ملک کی سطح پر دیکھتے ہیں اور جگہوں پر دیکھتے رہتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک آدمی نے غلط بات بھی کہہ دی, بس کہہ دی ہے. پروفیسر صاحب آپ نے بہترین اگزامپل بتایا کہ کیسے اہل بیت کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہونا یا اپنے آپ پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. تو وہی اسلام جس کے معنی ہی امن ہے, اینڈ آئی ایم شیور اگر اسلام کے معنی امن ہے تو اسلام اتحاد کو بھی فروغ دیتا ہوگا, پیش رہتا ہوگا اتحاد کے معاملے میں. تو وہیں جہاں ہم بات کر رہے ہیں مسلمس کی, تو مسلمس کے علاوہ وہ لوگ جن کے ریلیجن الگ ہے, جن کا کلر الگ ہے, جن کی زبان الگ ہے, ان کے بارے میں ان کے اوپینینز اگر ہم سے الگ ہو تو اسے رسپیکٹ کرنے کے لیے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ بالکل, آج کے سوشل میڈیا کے دور پہ اگر ہمارے دھرم کو کوئی کہتا ہے تو پھر ہم بھی اس کو الٹا کہنے لگے. جو آرگیومنٹس ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر, دیکھیے ایک چیز ہے کہ بہت سی بات سمجھنا چاہیے
کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی ہم کو گالی دے رہا ہے تو کھڑے ہو کے ہم بھی گالی دیں اور پھر وہی سب کام ہونے لگے. قرآن میں یہ بات صاف طور سے آئی ہے کہ جہاں اس طرح کا ڈفرینس ہو تو قرآن نے خود کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہے، کہ اس میں بلا وجہ کی جھنجھٹ کرنے سے اور لڑنے سے اور ٹکرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اگر کسی ایشو کے اوپر کوئی بات ہو رہی تو رسول اللہ کو بھی یہ ہدایت کی گئی تھی، اللہ نے قرآن میں کی ہے کہ آپ احسن طریقے سے، اور احسن کا مطلب عربی زبان میں ہوگا دا بیسٹ وے. جی حسن تو اچھا ہے اور احسن دا بیسٹ ہے، یعنی وہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ جدال، یعنی جب آرگیومنٹ کیجئے کوئی آرگیومنٹ ہے تو بہترین طریقے سے آپ کا آرگیومنٹ ہونا چاہیے، یعنی سافٹلی، ہاں یعنی سافٹلی بھی، لاجیکلی بھی. اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے گفتگو ہے، کنورسیشن ہے، جس میں آپ نے اس سے کہا ہے کہ میرا خدا جلاتا ہے، میرا خدا حیات دیتا ہے، موت دیتا ہے. انہوں نے کہا میں دیکھو ایک کو بے گناہ کو مار ڈالا، قاتل کو چھوڑ دیا. تو پھر انہوں نے دیکھے وہی کہ آرگیومنٹ وہی احسن طریقے سے کیا ہے، میرا خدا سورج کو پورب سے یا سے نکالتا ہے، تم پچھم سے نکال کے دکھاؤ اگر تم خدا ہو. تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، وہ کافر جو تھا بس پھر وہ ہو گیا. جس وقت جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کے یہاں ملتا ہے کہ جنگ صفین میں رسول اللہ کی حدیث تھی کہ حضرت عمار ابن یاسر کو جو باغی گروہ ہوگا وہ قتل کرے گا، بہت مشہور تھی. تو وہ امیر شام کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی تو عمار ابن یاسر ادھر کھڑے ہیں، ابھی ادھر آ جائیں گے، شہید ہماری ہی طرف سے ہوں گے. اور آخر میں وہ شہید ہو گئے امام امیر المومنین کی طرف سے. تو انہوں نے اب آرگیومنٹ دیا کہ اتنے بزرگ اور بڈھے آدمی کو جو لایا تو قاتل تو وہی ہے، نہ ایسے کو لاتے نہ شہید ہوتے. تو حضرت علی نے دیکھیے وہ احسن طریقے سے آرگیومنٹ کیا، اور آپ نے جواب میں کہا اچھا تو پھر حمزہ کے قاتل خود رسول اللہ تھے، نہ احد میں لاتے نہ حمزہ شہید ہوتے. بالکل، یعنی یہ نہیں کہ اس میں کہ جو ڈنڈا مار رہے ہیں اور اب وہی ہو رہا ہے لاجیکلی، یعنی مطلب ایک ایسی بات ہے کہ آج بھی اس کا کوئی جواب نہیں مل پا رہا ہے. تو کہنا یہ کہ یہ جو ہے آرگیومنٹ ہوں احسن طریقے سے آپ کریں، اپنی بات رکھیں، دوسرے کی سنیں بھی. اچھا یہ جو مادہ ہے نا دوسرے کی سننے والا، یہ بہت کمزور ہو چکا ہے، ہم لوگ دوسرے کی نہیں سنتے. اسی سے ریلیٹڈ میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے، ایک سوال ایڈ کر دیتا ہوں کہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں جب ہم علماء کرام کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو اوپینین ہوتے ہیں، ان کے جو مطلب بات کرتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی فرق آتا ہے تو جو عوام ہوتی ہے وہ تو آپس میں بھیڑنے لگتی ہے، زیادہ انفلوئنس ہو جاتی ہے اور بولتے ہیں نہیں یہ ہمارے والے ٹھیک ہیں اور ہمارے. میں نے بھی کسی پیغام کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں نہیں میں نے کسی پروگرام میں آپ سے تو نہیں کسی اور سے بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ڈفرینس آف اوپینین لرنڈ لوگوں میں ہوتا ہی ہے. اور اس کی ایک مثال اس وقت دی تھی کہ آج جو علاج کرنے کا مریضوں کے طریقہ ہے، 3 طرح کی پدھتیاں ہمارے یہاں ہیں، ایلوپیتھک ہے، آیورویدک ہے اور ہومیوپیتھک ہے. تو سب میں ڈفرینس ہے اپروچ میں، لیکن وہ لرنڈ لوگ ایک دوسرے کو بیوقوف نہیں سمجھتے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. یا ایون کہ ایلوپیتھک میں بھی ایک کوئی کرٹیکل پیشنٹ ہے، اس کے اندر ایک کی رائے کچھ ہو سکتی ہے، دوسری کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک کی زیادہ صحیح ہو یا ایک کی غلطی ہو جائے، تو بھی کہا جائے کہ بھائی انسان ہے، اس سے کبھی غلطی ہوتی ہے. ایسے ہی مجتہد و مرجع بھی ہوتا ہے، اس سے اس کی فیلڈ میں غلطی ہو سکتی ہے. اچھا اب اس میں ڈاکٹر صاحب نے دوا بدل دی تھی، دوسرے ڈاکٹر نے، اور انہوں نے نہیں دی تھی، تو اس پہ ڈاکٹر کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا یہ کہ اس ڈاکٹر کا علاج کرنے والے سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بالکل بیوقوف ہے. آپ کا ہمارا یہ اختیار نہیں ہے، سب کا سوچنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ بھائی وہ مولانا علی نقی صاحب قبلہ نے ایک بار کہی تھی کہ یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ سب سے بڑا عالم اس وقت یہ ہے. عالم جو کہا جاتا ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا تھا مرجع ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو ان سب میں بڑا ہو، ان سے زیادہ بڑا ہو، تو پھر وہ خود ہی عالم ہے. دوسروں کو تو کیا کہہ رہا ہے کہ ان 4 میں یہ ہیں، وہ تو خود ہی ہے. کیا یہ اسٹوڈنٹس کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ قابل پروفیسر ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، وہ ان کے بس میں نہیں ہے. اور اگر کوئی فیصلہ کرنے والا ہوگا تو پھر جن کے درمیان فیصلہ کر رہا ہوگا ان سے بہتر ہوگا. بالکل یہ ہے نا. تو اس لیے یہ عوام کے ہاتھ میں تو عوام کے ہاتھ میں ان کو ٹکرانا ہی نہیں چاہیے کہ فتویٰ کیوں غلط ہے. مطلب یہ ہے نا کہ ہم کو یہ پسند ہے، ہم نے کوئی وجہ ہوگی اس کو فالو کیا ہے، یہ اس قابل ہے کہ فالو کیا جائے. بالکل بٹ ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے. ہم نے اس کے حساب سے عمل کر دیا
کام ہو گیا ہمارا. یا آپ علم زیادہ رکھے ہیں تو اپنے آپ کو اپروو کریں آنے والے دن میں. اچھا کبھی کبھی وہ لوگ بھی بہت کرتے ہیں, یہ علماء یہ کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے, یعنی ان کے حساب سے وہ پریکاشنری طور پر یہ آبلیگیٹری ہے, تو پرمیشن بھی دے دیتے ہیں کہ احتیاط واجب ہم نے کہا ہے تو تم دوسرے کی طرف جا سکتے ہو. مطلب میری رائے تو یہی ہے کہ مریض کو انجیکشن دینا چاہیے, لیکن ہم تھوڑا تم سیکنڈ اوپینین لے لو, اور اگر تم کو وہ اچھی لگے تو تم اس کے حساب سے کر لو. احتیاط مستحب میں تو خیر آپ کو خود ہی اختیار ہے, کریں نہ کریں, ریکمینڈیٹری ہے ان کی. تو کہنا یہ نا کہ جو لرنڈ اسکالرس ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ٹکراتے رہتے ہوں. ہو سکتا ہے کبھی کبھی سچویشنز کے چینج ہونے سے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, جو چیز کہیں اور واجب ہے وہ یہاں نہیں ہے. ہر جگہ کا سچویشن الگ ہوتا ہے, ماحول الگ ہوتا ہے. ہاں مطلب ہم انڈیا میں رہتے ہیں, یہاں کے حالات مختلف ہیں. آپ ایک آبلیگیٹری اور ایک ایبسولوٹ پرنسپل کیسے لگا سکتے ہیں, نہیں لگا سکتے ہیں. ہم یہاں پر رہتے ہیں, آپ کہیں اور رہتے ہیں, کوئی کہیں اور رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سی چیزوں کے پیچھے وہ دیکھتا ہے, نظر کرتا ہے, اس آدمی کے حالات کو دیکھتا ہے, تب فیصلہ کرتا ہے. جی بالکل ٹھیک. یعنی ویورز کا یہ سمجھنا, ہر کسی کا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اوپینین ہر کسی کا اپنے اسکلس کے حساب سے, اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے الگ ہوتا ہے, اپنی نالج اور کسی اور کے ایکسپیرینس کو لے کر یا اوپینین کو لے کر ہمیں آپس میں اختلاف نہیں کرنا ہے. نہیں, آپ کس کے اختلاف اس سے کر رہی ہیں جو آپ سے ہائی پوزیشن کا آدمی ہے, اس پر آپ کو اعتراض ہے. اتنی سمجھداری تو ہم میں ہوتی بھی نہیں. وہ آپ سے, اچھا وہ آپ کا ایمبٹ بھی نہیں تھا, اسکوپ بھی نہیں تھا آپ کا, آپ کو یہ بھی کہا بھی نہیں, آپ کو سیدھے سیدھے کہا گیا تھا کہ ہم ٹریولر ہیں, ہم کو ٹرین سے چلنا ہے, ہم پورا میکینزم ریلوے کا سمجھ رہے ہیں. جی ہم کو ٹکٹ لینا ہے, اس اسٹیشن سے بیٹھنا, اس اسٹیشن پر اتر جانا, ہمارا کل کام اتنا ہے. یہ ریلوے والے جانے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا, وہ اس پہ اتنا بحث کرنے کی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال سے یہاں پر ہم لوگ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. نیلم پروفیسر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں آئے, اور آپ نے جو مدعا ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں, تعلقات خراب کر لیتے ہیں, اسے آپ نے بہترین طریقے سے سالو کیا. بہت شکریہ. شکریہ. السلام علیکم. ویورز, آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین. جب اللہ ہمارے اوپر کسی طرح کا زور نہیں کرتا, دباؤ نہیں ڈالتا, جب اللہ نے ہمیں ہر کسی کو الگ الگ طرح سے بنایا ہے, تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم تمام کے اوپینینز ایک طرح کے ہوں گے؟ آج کے ہمارے اس دور میں, بلکہ ہر دور میں, ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہونا اچھی بات ہے, اور ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے ہم ایک دوسرے میں تعلقات کو خراب نہ کریں. اگر آپ کے اوپینین کسی سے الگ ہے تو آپ اس اوپینین کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اگر آپ کو وہ چیز غلط لگتی ہے تو اسے غلط سمجھیں, لیکن اپنے تعلقات کو خراب نہ کریں. ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے, ایک چھوٹی سی آرگیومنٹ کی وجہ سے اپنے رشتوں کو خراب نہ کریں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.